बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खवातीन रात, आप सबसे पहले 7 मार्च के हमारे प्रोग्राम का एक क्लिप मुलाहिजा कीजिए। ऑफशोर कंपनीज हैं आपकी? जी बिल्कुल, ऑफशोर कंपनीज हैं जी। वहां पे जो है ना अपना 3 ऑफशोर कंपनीज हैं इस वक्त, जो है ना मेरी अपनी मलकियत। इसमें जो है ना क्या इलीगैलिटी है? मेरे से ये फरमाइएगा कि आपने मुझे बात खत्म करने से पहले मुझे पहले बात खत्म करनी चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उस वक्त बनाई जाती हैं जब आप मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपके सवाल का जवाब सोर्स ऑफ इनकम छुपाना, मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको बचाने, मैं आपके ही सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जवाब देने दीजिए। अर्ज ये है कि ना तो जो है ना पैसे की मैंने सोर्स छुपाई, मैंने सोर्स भी आपके सामने खोल के रख दी, और ना ही जो है मुझे इस बात का इनकार है कि लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेरी नहीं हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है, ठीक है जी, एक बाकायदा ट्रस्ट डीड के तहत मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं। और मैं आपके सामने अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी जो है ना अपना सामने रख रहा हूं, और मैं ये भी मान रहा हूं जी कि अपना वो प्रॉपर्टीज मेरी हैं, और ये कोई आज से नहीं है। मेरा ख्याल है जी कि पिछले न जाने कितने साल से जो है ना अपने ये बात कही जा रही है, और मैंने कब इनकार किया। आप अब इस क्लिप को एक साइड पर रखिए और इसके बाद आसिफ अली जरदारी का आज का बयान मुलाहिजा कीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने भुट्टो साहब की 37वीं बरसी पर खदशा जाहिर किया कि ताकत आवाम के बजाय गैर मुंतखब अनासर को मुंतकिल हो रही है। आप अब इस बयान और हुसैन नवाज के क्लिप को साथ साथ रखिए, आप आसिफ अली जरदारी के खदशे की वजह समझ जाएंगे। जरदारी साहब, जब पनामा लीक्स आएंगी, इन लीक्स में पाकिस्तान के 200 बड़े और 62 लोगों के नाम आएंगे, और इन नामों में शरीफ फैमिली भी शामिल होगी, भुट्टो खानदान भी शामिल होगा, चौधरी बरादरान भी होंगे, और सैफुल्ला खानदान भी होगा, तो फिर ताकत आवाम के नुमाइंदों के हाथ से निकलकर गैर मुंतखब अनासर के पास नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? ये दुरुस्त है, ऑफशोर कंपनीज गैर कानूनी नहीं होती, और पनामा लीक्स की बुनियाद पर मुल्क के दोनों बड़े खानदानों का एहतसाब नहीं हो सकेगा। लेकिन इखलाकियात भी कोई चीज होती है, और यह चीज हमेशा कानून से बड़ी होती है। यह हकीकत है, कानून आज तक भुट्टो और शरीफ खानदान के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सका, मगर मुल्क के हर शहर और हर गली में रोज 35 साल से अखलाकियात की अदालतें लग रही हैं, और ये दोनों खानदान इन अदालतों में जवाबदेह हो रहे हैं। ये होते भी रहेंगे, क्योंकि अखलाकियात का केस जब खुलता है तो फिर फाइल मरने तक बंद नहीं होती। चुनांचे शरीफ खानदान को आखिरी वक्त तक मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफशोर कंपनियों का जवाब देना पड़ेगा। क्या ये जवाब दे पाएंगे? क्या ये केस खुलेंगे? ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि हम बिलावल भुट्टो की आज की तकरीर, आपने किस तरह आर्टिकल 6 की मुल्जिम को, कौम के इस गद्दार को मुल्क से बाहर कैसे जाने दिया? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मुल्जिम मुल्क से कैसे भाग गया? मुशर्रफ के लिए अलग निजाम और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए अलग निजाम। मियां साहब, आप तो कहते थे कि कुछ को तोड़ देंगे, भीख नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान की 60 साल तारीख का पूरा कर्ज एक तरफ, आपके 3 सालों का कर्ज एक तरफ, कौम को भिखारी बना दिया गया है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कोई साजिश नहीं है। पैसा चोरी करके बाहर ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे, अल्लाह की तरफ से पकड़े गए। इन्होंने अपने बच्चों के नाम पे चीजें कर दी। इंडियन एक्सप्रेस के पास इंफॉर्मेशन आता है 3 ऑफशोर कंपनीज का, वो इनको टेलीफोन करके पूछते हैं कि जनाब ये कंपनीज आपके नाम पे है या नहीं। हुसैन शरीफ को एकदम पता चलता है कि ओहो ये तो आने लगी है अखबारों में, तो वो पहले ही टीवी पे आके बता देते हैं कि जी देखें मैंने ये कंपनीज मेरे नाम पे और कर्जे लेके और मैं अरबोपति बन गया हूं। जितनी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपको पता चलेगा कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, तजाद आ रहा है, झूठ पकड़ा जा रहा है। आज हम डिमांड करते हैं नैब को, अगर नैब अपनी साख रखना चाहती है
अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना चाहती है, फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करे जो बाकी दुनिया के मुल्कों में हो चुकी है। और परवेज रशीद साहब के इस जवाब पर भी बात करेंगे। पनामा लीक्स ने भी तस्दीक कर दी कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से बाहर ना कोई जायदाद है, ना उनका कोई सरमाया है, ना उनकी कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर है। शौकत खानम के पैसे आपने डुबो दिए, आज तक आप उसको वापस नहीं लेके आए, और ऑफशोर कंपनी के जरिए आपने कारोबार किया, और ऑफशोर कंपनी आपके लिए हलाल हो गई, दूसरों के लिए हराम हो। मेहरबानी करके यूके जाइए और जो इल्जाम आपने लगाए हैं ये इल्जाम यूके की अदालत में चल के लगाएं। अगर आप वहां से अपनी इज्जत बचा के वापस आ गए, मैं एयरपोर्ट पे आपका इस्तकबाल करूंगा, आपके गले में फूलों के हार डालूंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तारक फजल चौधरी साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं। सेनेटर रुबीना खालिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज अदरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं और कंपनीज बनाते हैं पाकिस्तान में और टैक्स की एवेल्यूशन करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आप साहब ये फरमाइएगा कि ऑफशोर कंपनीज क्यों बनाई जाती हैं वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जावेद चौधरी साहब आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। बेसिकली ऑफशोर कंपनीज जो है वो टैक्स एवेजन के लिए, टैक्स अवॉइडेंस कह लें, उसके लिए आमतौर पर बनाई जाती हैं। और इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह होता है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां टैक्स रेट ज्यादा है या टैक्सेस का ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप ऑफशोर कंपनी किसी ऐसे मुल्क में कंपनी बना लेते हैं जहां टैक्स रेट्स कम है, यहां सिरे से टैक्स है ही नहीं। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ फ्रॉम अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम से, वहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और पहले बहुत ज्यादा वहाँ ये रुझान हुआ, लोगों ने कंपनियां बनाना शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक में जाना शुरू हुआ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और कई ममालिक शामिल हैं। तो बुनियादी मकसद इसका ये होता है कि टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स अवैयन या अपनी इनकम को लो टैक्स पर टैक्स करवाना। ओके, इसमें सोर्स ऑफ इनकम भी छुपाया जा सकता है। फर्ज कीजिए कि एक शख्स है, उसके पास $1 बिलियन हैं और वो एक ऑफशोर कंपनी बना के उसमें वो पैसे डाल देता है और वो उससे पूछा नहीं जाता कि ये पैसे कहां से आए हैं आपके पास। जी, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। बुनियादी तौर पर तो ये होता है कि एक शख्स ने फर्ज किया, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, उसने फॉर एग्जाम्पल यूएई में कंपनी बनाई है या यूनाइटेड किंगडम की कुछ रियासतें हैं जिनमें ये सारा कुछ आता है, पनामा वगैरह दूसरे सारे ममालिक, उसमें वो कंपनी बना लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर होता ये है कि पाकिस्तान में जो वो इनकम अर्न कर रहा है उसको उस कंपनी के साथ लिंक किया जाता है और वहां उस कंपनी में आउटसाइड पाकिस्तान मुख्तलिफ अखराजात बताए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या वो ऑफिस चलाने के एक्सपेंसेस या डिफरेंट एक्टिविटीज के एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट यहां से पैसा वहां उस कंपनी को शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अब यहां जो आपकी टैक्सेशन होती है वो जिस इनकम पर होनी है उसके अगेंस्ट वो एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहां जो अब टैक्स रेट 32% या 33 या 34 मुख्तलिफ सालों में बदलते रहते हैं, उस पर वो टैक्स 1 बिलियन को टैक्स होने की जगह अगर उसमें से 500 मिलियन बाहर चला गया तो 500 मिलियन पर टैक्स होगा, तो इसका मतलब लो पर टैक्स हो गया और वो अमाउंट वहां चली गई ऑफशोर कंपनी में। उस मुल्क में क्योंकि टैक्स नहीं है, वो आपका 500 मिलियन पर सारे का सारा आपका टैक्स की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए बनाई और सोर्स ऑफ इनकम छुपाने के लिए किया जाता है। यस, ऑफ कोर्स। किकबैक का पैसा या कोई और पैसा जो आपने बाहर रिसीव किया। एक दूसरा इसका तरीका यह है कि इस किस्म का जो पैसा रिसीव किया जाता है उसको ऑफशोर कंपनी में डाल दिया जाता है और फिर उस ऑफशोर कंपनी से ऑफिशियली पैसा वो पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, तो ये एक मतलब डबल एड्स ये जो है वो सिस्टम है सारा। जी, तारक फजल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि हुसैन नवाज साहब का ये कहना है कि हक हलाल की कमाई थी और मैंने वहां पे खर्च की, इस्तेमाल की और मैं ओन करता हूं अपनी कंपनीज को, तो सर ये क्या जरूरत थी? अगर फर्ज कीजिए उनके पास पैसे हक हलाल के थे तो वो अपने नाम से कंपनी बना के वहां पैसे ट्रांसफर करते थे, ऑफशोर कंपनी बनाने की क्या जरूरत थी उनको? तो साहब गुजारिश ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसके वाले से मैं ये अर्ज कर दूं कि 1939 से बिजनेस में है, एक बिजनेस फैमिली है और पाकिस्तान की सर वो तो हम पूछ ही नहीं कारोबारी मुझसे पूछ इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है। इसलिए इस फैमिली के बारे में ये कहना है कि शायद सियासत में आने के बाद उन्होंने पैसा बनाया, पहली भी ये बात गलत है।
حقائق کے منافی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے حوالے سے یا پاناما لیکس کے حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ان کی ذات کا اپنا کوئی پیسہ، کوئی کاروبار، کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے. تیسرا جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں یہ تو ایک انٹرپریٹیشن ہے جو ابھی حافظ صاحب نے کی ہے. اس میں ایک آپ نے سوال خود ہی کیا اور خود ہی آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ پیسہ جو ہے وہ کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی آپ نے نہیں سر، اگر فرض کریں سفید ہے تو اس کو پھر تو ضرورت ہی نہیں نا آپ کو آف شور کمپنی بنانے کی ضرورت اب حسین نواز صاحب فرض کیجیے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے نا سر پاکستان سے، آپ نے ٹیکس دیا اس پہ 35% یا 30% دیا، آپ اس پیسے کو دنیا میں کسی جگہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں. نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو پیسے کی جو شفٹنگ ہے یہ تو ایک الگ بات ہے نا. ابھی آپ نے کمپنی کا سوال کیا ہے، وہ پیسہ کیسے پاکستان سے گیا، کون سی پراپرٹی یہاں پہ بیچی گئی. حسین نواز صاحب پاکستان سے تو گیا ہی تفصیلات بھی دی ہیں. جو یہاں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب میں میں نے مل بیچی لون تھی. لیے گئے، جو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں میری مل تھی، اس کو میں نے بیچ کے وہ پیسے میں نے شفٹ مجھے کیے. ذرا کوئی آپ آدھا منٹ دے دیں. کچھ بزنس ایسا ہے جو سعودی عرب میں ہے، اس کا حسین نواز صاحب نے باقی ساری تفصیل دی ہے. باقی جو بزنس ان کا یا ان کے جو ایسٹس لنڈن میں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ میرے ہیں. وہ ان کی ٹرسٹی مریم نواز شریف صاحبہ ہے. اب ٹرسٹی کو بھی یہاں ہمارا میڈیا اس طرح پریزنٹ کر رہا ہے کہ شاید مریم نواز شریف صاحبہ اسے اون کر رہی ہیں، جو کہ اگین حقائق کے منافی ہے. وہ نہ اس پراپرٹی کی مالک ہے، نہ اسے اون کرتی ہے. سر ٹرسٹی کا انہوں نے خود وضاحت کی ہے. کیا ضرورت ہوتی ہے ٹرسٹی کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا شخص یا ایسا نمائندہ مقرر کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے تو آپ کا جو پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کرنا، اس پراپرٹی کو دیکھنا. وہ وصیت کی جا سکتی سر، اور آپ بل رکھیں سر، وصیت کریں. تقریباً وہی چیز ہے، یہ ملتی جلتی چیز ہے. آپ نے ٹرسٹ بنایا سر، آپ نے کوئی ٹرسٹ بنایا سر. انہوں نے کہا ٹرسٹی اونر نہیں ہے. بات بڑی سیریس ہے، ٹرسٹ کیوں بنایا جاتا ہے جی. اور دوسری بات میں آخری بات یہ کر دوں کہ انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ٹیکس کے معاملات اور یہ ساری چیزیں، یہ نہ تو جس طرح آپ یہاں پہ کہتے ہیں جو حکومت اثر انداز ہو گئی، تحقیقات ہوتی ہیں کہ اثر انداز ہو گئی. سر وہ آف شور کمپنی اسی لیے تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ انگلینڈ کا جو قانون ہے اس سے بھی بچا جائے. کسی کو بھی ان ٹرانزیکشن کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو ہم نے آج میڈیا کے اوپر بڑی کھل کے یہ بات کی ہے کہ آپ پلیز جہاں جورسڈکشن ہے عدالتوں کی، وہاں پہ ایک چھوٹی سی درخواست ڈال دیں. آپ کے سر قانونی طور پہ نہیں پکڑے جائیں. سر قانونی طور پہ آپ نہیں پکڑے جائیں گے، اخلاقی طور پہ پکڑے جائیں گے. روبینہ صاحب کہ جو اگینسٹ دا رولز ہو. روبینہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آف شور کمپنی، یہ پہلی بات تو یہ قانونی ہے، مختلف ملکوں میں وہ قانون کے مطابق بنا لیتے ہیں، یہ ایشو نہیں ہوتا. جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں ایشو ان پہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے. اگر آپ فرض کریں آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ان کو لیگل ٹرانسفر کریں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک سرٹیفکیٹ لے کے انگلینڈ لے چلے جائیں، وہاں اپنے نام سے کمپنی بنائے، کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا. لیکن اگر آپ کے پاس سورس نہیں ہے ان پیسوں کا تو تب آپ یہ میتھڈ استعمال کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے، احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں احتساب تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن احتساب جو ہے وہ پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور بڑا کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ایک بڑا مختلف کیس ہے یہ والا جو ہے جس کی ابھی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ کیونکہ صرف پاکستانی پولیٹیشینز کے نام اس میں نہیں ہیں، اس کے اندر انٹرنیشنل جو ہے انٹیٹیز ہیں ان کے نام بھی ہیں. 143 لوگ. تو یہاں تو ہم شاید سوچ سکیں کہ احتساب سے کوئی بچ جائے گا یا وہاں تو تحقیقات شروع ہوگی، وہاں تحقیقات جب ہوں گی تو یہاں بالکل وہ بھی پھر جب پتہ چلتا جائے گا نا، تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ضرور تحقیقات ہونے چاہیے. لیکن جسٹ فار دا سیک آف کہ جس طرح کی پاکستان کی احتساب کی شکل رہی ہے، جیسے کہ پاسٹ ماضی میں رہی ہے، جس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے احتساب کے نام پہ، جس قسم کی یہاں پہ ایکسپلوٹیشنز ہوئی ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ چیز نہ ہو، کسی کے لیے بھی نہ ہو. لیکن اگر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، رحمان ملک صاحب، ان کے بارے میں پوچھا، ان کی کمپنی ہے پیٹرو کیمیکل جو آپ نہیں دیکھیں، بی بی کی بات جب تک ہے وہ ایک سمیئر کیمپین ہے، ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. کیونکہ جو آئل فار فوڈ پروگرام جو تھا اس کی یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے. اس کو اگر آپ کو یاد پڑتا ہو، اگر آپ اس میں اس کی نکال لیں تفصیلات، تو وہاں جو ہے اس کے لیے جو وہاں اس وقت احتساب کا ادارہ تھا وہ اسپینش وہاں گئے، وہاں پہ اسپین پہ انہوں نے کیا سارا انویسٹیگیشن. لیکن اسپینش میجسٹریٹ جو بھی تھی، لیکن میں نے آپ کو رحمان ملک صاحب کو، بی بی کو دیکھیں، میں رحمان ملک صاحب کی میں یہاں بی بی کے اس سے حوالے سے بات کروں گی کہ بی بی کی جو اسپینش وہاں پہ میجسٹریٹ تھا اس نے وہ کیس کلوز کر دیا تھا بیکاز ہی سیڈ دیٹ دیئر واز نو کیس. تو یہ جو ہے کم از کم بے نظیر بی بی شہید کا نام جو ہے وہ اس لحاظ سے بے شمار کیسز تھے،
ان کے جس میں سے وہ باعزت بری ہوئی ہے. آف شور کمپنیز کی بات کر رہے ہیں, آف شور کمپنی ان کے نام سے تھی, اس میں آف شور کمپنیز کا ہم اس کو بالکل جو ہے نا نیگیٹو طرف لے کے جا رہے ہیں. آف شور کمپنیز کے کافی مقاصد ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ جسٹ. کیا مقاصد ہو سر دیکھیں, اس کے یہ بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ وہ جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے لیے وہاں پہ اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں. نہیں, آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں تو اکاؤنٹ وہ بھی اکاؤنٹ ہی ہے نا, وہ بغیر اکاؤنٹ کے. آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ اپنے نام سے اکاؤنٹ کھول لیں, آپ یہ کہیں کہ جی میرے پاس پیسے ہیں, میں پاکستان سے ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں, اور اپنا آپ سورس دیں گے, آپ ٹیکس دیں گے. دیکھیں قبل اس وقت ہم جو ساریاں کرتے ہیں, لیٹس ویٹ, سامنے جو اگر غلط ہوگا اور کسی نے کچھ کیا ہوگا تو میں نے آپ کو کہا کہ اس کیس کی فرق ہے. شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیس کل رات کے وقت آیا سامنے, ایک سال سے یہ بہرحال تحقیقات چل رہی تھی پوری دنیا میں, اور 76 ایسے ملک تھے جہاں پہ رپورٹرز اس پہ کام کر رہے تھے, 100 میڈیا جو گروپ سے آرگنائزیشن سے اس پہ کام کر رہی تھی. رات کے وقت یہ سامنے آیا کل سے, اور آپ نے فوری طور پر یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. میاں نواز شریف کو کیوں استعفیٰ دے دینا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے جس طرح آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی کرپشن کوئی کرے اس کا ثبوت دینا کافی مشکل ہوتا ہے, اور ہم تو دیکھیں جب سے پی ٹی آئی بنی ہم یہ کہتے رہے کہ جنہوں نے سیاست کرنی وہ اپنے ایسے ڈکلیئر کر دیں, لیکن اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. آج اگر یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں جی سازش ہے, تو سازش کس نے کی ہے, اور پی ٹی آئی پہ الزامات لگانا پھر شروع کر دیا. دیکھیں ہم نے تو نہیں کہا کہ بھئی یہ ہم نے بنایا یہ لیگز کے, پی ٹی آئی لیگ سے کوئی کہ پی ٹی آئی لیگز کہہ رہا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اب اس کو چھپانا کافی مشکل ہو گیا ان کے لیے. اخلاقی طور پہ یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اخلاقی طور پہ یہ کہ مزید ان کو سیاست نہیں کرنا چاہیے کم از کم. اور آپ شیر کمپنیاں بنائی, انہوں نے خود بنائی ہیں شوکت خانم. اب یہ جو الزام لگ رہا ہے یہ پاکستان کے حوالے سے, یہ پاکستان میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں, یہ تحقیقات کر سکتے, حکومت ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن ان کا احتساب کون کرے گا؟ یہ خود حکومت میں ہے. ان کے بیٹے بلینئرز بن گئے, یہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ نہیں ہے. ان کے اولادوں کی جائیدادیں دیکھیں بڑھتی جا رہی ہیں, کہتے ہیں ہمارے نہیں ہے. اب یہ تو دیکھیں اخلاقیات سے میں زیادہ اس پہ کیا کہوں, کس منہ سے یہ سیاست کر رہے ہیں لوگ, اور ہمیں کیا توقع ہے کہ نیب ان پہ کیا کارروائی کرے گی؟ 150 نام تو پہلے سے سپریم کورٹ میں پڑے ہیں. نیب اگر چاہے اور اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتی ہے تو یہ بہترین موقع ہے. ساری دنیا کے اندر بہت سارے ممالک میں ابھی سن رہا تھا کہ ان میں تحقیقات شروع ہو گئی ہیں, لیکن پاکستان میں ہے کہ ایک وزیر سامنے آ کے ٹیکس فری ہے, وہاں پہ دوسروں کے کیچڑ اچھال رہے ہیں. ٹیکس فری ہیں. اس کے علاوہ ورجن آئی لینڈ جو برٹش ورجن آئی لینڈ وہاں پہ بھی ٹیکس فری ہے, اور آپ وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ قانونی طور پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, اخلاقی طور پہ البتہ آپ کو سوال اٹھانا چاہیے. نہیں دیکھیں اخلاقی طور پہ ہم سوال بھی اٹھا رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے رہے ہیں, کم از کم معافی تو مانگ لیں نا. معافی مانگنے کی بجائے یہ لوگ آ کے شوکت خانم جو خیراتی ادارہ ہے جو پاکستان کے غریب لوگوں کی خدمت کر رہا ہے ان پہ ان کا بس چلتا ہے, اور ان کا کسی چیز پہ بس نہیں چلتا. پرویز رشید صاحب جھوٹ بول کر اللہ کرے کہ ان کا منہ ٹیڑھا نہ ہو جائے. وہ ان کا یہ کہنا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 5 سال سے الزام لگا رہی ہے آپ کے اوپر, وہ یہ کہتے ہیں کہ چندے کی رقم تھی, آپ نے اس کو انویسٹمنٹ میں لگا دیا تھا, اور یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ جو چندے کی زکوٰۃ کی رقم ہے اس کو انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے اس کی. میں عرض کر رہا ہوں جی, حکومت کس کی ہے, ایف آئی اے کس کے پاس ہے, ایجنسیاں کس کے پاس ہیں, جو مرضی ہے تحقیقات کر لو, اگر یہ غلط ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کرو, لیکن اپنا تو جواب دو نا. جو آپ نے گل کھلائے ہیں, اس قوم کا پیسہ, غریب لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, اور یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے محب وطن ہیں, اور محب وطن لوگوں اپنا پیسہ یہاں آ کر انویسٹ کرو. یہ کون سی محب وطن ہے؟ 3 بار پاکستان نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا, اور آپ جا کے پیسہ آپ کا کہاں پڑا ہے؟ آف شور کمپنیوں میں, تاکہ آپ اپنا پیسہ بھی چھپا کے رکھیں. آپ ٹیکس بھی نہ دیں پاکستان کو. خدا کا خوف کرو. میرے خیال سے پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں, الزام کا جواب الزام سے آپ نہیں معاملات کو ٹھیک کر سکتے. انہوں نے ایک الزام لگایا, انہوں نے کہا جی کہ اخلاقی طور پہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ نہیں ہم تو ہیں ہی برے لیکن یہ بھی بہت برے ہیں, انہوں نے چندہ کھا گئی ہے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو الزام کا جواب الزام نہیں ہے سر, آپ کو کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. بہرحال نہیں 100% کرنا پڑے گا چوئی صاحب, اور الزام کے جواب میں ہم نے الزام نہیں لگایا, صرف چونکہ انہوں نے اس پورے کیس کو اس طرح بلڈ کیا کہ جیسے
آف شور کمپنی بنانا یا آف شور کمپنی رکھنا یا اس کو چلانا یہ اس قوم سے غداری ہے یا یہ ایک بین الاقوامی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم نے یہ عرض کی کہ آف شور کمپنی ہم نے تو پھر اپنے پیسے کے لیے بنائی ہوگی. آپ نے تو جو زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں نے آپ کو دیا ان نادار اور غریب مریضوں کا علاج کرنے کے لیے، آپ نے اس پیسے سے آف شور کمپنی بنائی اور وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. تو اس لیے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ کوئی قومی جرم یا اس قوم کے ساتھ کوئی غداری والا جرم نہیں ہے، آپ اس سے پہلے اس کے مرتکب ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ کے پیسے کی آپ نے جو ہے وہ آف شور کمپنی بنائی ہے. یہ اس زمرے میں تھا. باقی جہاں تک تعلق ہے ہماری صفائی دینے کا، میں آپ کو یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہماری پارٹی کی طرف سے بھی آ چکی ہے. حسین نواز صاحب ابھی بھی ایک ٹی وی چینل پہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں اور سارے حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے لیکن رکھ رہے سر ہیں. سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو بچے ہیں، دونوں بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا جی؟ سوال تو ہے نا. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ یہ فیملی جو پوری ہے 1939 سے یہ بزنس میں ہے تو اور پاکستان کی ایک معروف کاروباری سب سے پہلی بات سر فیملی نے دیا نا پیسہ. دوسری بات یہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے یا ان کے والد صاحب نے دیا؟ فیملی کے پیسے نا سر. یہ سارا فیملی کا پیسہ نہیں، فیملی کا پیسہ نا سر. انہوں نے بالکل اس بات کے اوپر سوال یہ ہے کہ یہ 1937 سے کام کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو وہی پیسہ ادھر گیا ہوگا نا سر. بالکل. تو آپ اس کا سورس دے دیں سر. ایزی ہو گیا. پہلے تو یہ بات کی ہے کہ یہ کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جو سیاست میں آ کے جو امیر ہوئی ہو. پہلی بات میں بریک لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ سوچ لیں سر، سوچ لیں آپ. پہلے ایم ڈی خود حسین نواز نہیں وہ صحیح ہے سر، ساری باتیں درست ہیں. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر 1937 سے ایک فیملی کاروبار کر رہی ہے تو یقیناً اس نے پیسہ کمایا ہوگا، وہ پیسہ انہوں نے حسین نواز صاحب کو دیا ہوگا، تو آپ کے پاس تو سورس ہے نا جی. اس سے جدہ کی جو فیکٹری ہے وہ فروخت کی اور فروخت کرنے کے بعد آپ نے آف شور کمپنیز میں پیسے شفٹ کیے، اس کا بھی سورس ہے. تو یہ دونوں سورس آپ قوم کے سامنے رکھتے بات ختم ہو جائے گی. ایک چھوٹی بریک کو بریک بتا چکے ہیں. یہ تو کوئی ڈکی چکی بات ہی نہیں ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ سے یہ فرمائیے گا کہ ایک ہوگی کمپنی، آف شیئر کمپنی بنا دی آپ نے، اس کے بعد ٹرسٹ بنانا، اس کی کوئی فلاسفی سمجھ نہیں آئی. نہیں، اصل میں یہ ہے کہ عام طور پر اس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں کمپنی. یہ کمپنی نہیں ہے، بیسیکلی کوئی کمپنی بھی بنا سکتا ہے، کوئی ٹرسٹ بھی بنا سکتا ہے، کوئی انڈیویجول اپنے نام سے بھی کھول سکتا ہے. بینک اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، جیسے سوئٹزرلینڈ میں آپ کو پتا ہے سارے بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں، تو اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسہ گیا. تو اس کے لیے یہ نہیں کہ ضروری ہو کمپنی ہو، لمیٹڈ کمپنی بنا لی، اب ٹرسٹ کمپنی بنائی، ساتھ آپ نے ٹرسٹ بنا لیا. اس کی طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ ٹرسٹ میں، کمپنی میں تو ہوتا ہے نا کہ ایسٹ ان دا نیم آف کمپنی ہوتا ہے. ٹرسٹ میں جو بینیفیشری ہے سارا مالک وہ بن جاتا ہے. تو اس لیے لوگ ساتھ ٹرسٹ بنا لیتے ہیں کہ الٹیمیٹ اس میں ایسٹ آئیں گے اور اس کا بینیفیشری کون ہوگا، بینیفیشری اے بی سی فلاں بندہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پہلے گوروں کے نام سے ان کے شناختی کارڈ لے کے اور آپ نے ان کے فارم پر کر کے تو آپ نے ایک کمپنی بنا لی، آف شور کمپنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے بنانے کے بعد آپ نے ٹرسٹ بنایا کہ یہ بینیفیشری جو یہ لوگ نہ ہو جائیں. میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ضروری نہیں کہ وہاں گورا ہو. آپ بھی یہاں سے بیٹھ کے ایک کمپنی بنائیں، پاناما میں ایک کمپنی بنائیں، ہانگ کانگ میں کہیں بھی بنائیں جو ٹیکس فری علاقے ہیں، آپ بھی اس کے ڈائریکٹر بن سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے لیے گورا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی ملک میں اپنی کمپنی انکارپوریٹ کر سکتا ہے، اس کا فل ڈائریکٹر بن سکتا ہے. 4 کمپنیز ہیں شریف فیملی کی، ان میں سے یہ کسی کمپنی کے بھی خود اس پہ ڈائریکٹر نہیں ہے. ہاں تو وہ یہ جو ایک لائبریری کی کمپنی خریدی گئی، خریدنے کے بعد کسی اور شخص کے نام شفٹ کی گئی، پھر ٹرسٹ وہی کیا گیا نا، کیونکہ ادر وائز وہ ایسٹ ہو جانے تھے کمپنی کے اور الٹیمیٹ کمپنی مین اس کے ڈائریکٹر دیور نو مور دیر، اور ڈائریکٹر اپنے آپ کو شفٹ کرنے کے لیے آگے پھر ٹرسٹ بنایا اور اس کے ٹرسٹی خود بنے تاکہ وہ ہمارا پیسہ شفٹ ہو جائے. ہاں جی اب بتائیے. اور جو ایک میں وضاحت کروں جیسے سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹس کا ہوتا ہے، کوئی شخص مر جاتا ہے تو سارے پیسے جو ہے سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر تو آپ نے کوئی نامینی اپوائنٹ نہیں کیا ہوا یا اپنا کوڈ بینک کا کسی کو نہیں دیا ہوا اور کسی کے نالج میں نہیں ہے تو وہ پیسہ گیا. تو یہ ان چیزوں سے بچنے کی خاطر صرف آف شور کمپنی ہوگی تو پیسہ آپ کا ضبط ہو سکتا ہے. ضبط ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ خود اس میں ڈائریکٹر بنا دیا ساتھ تو وہ آپ بینیفیشری ہو گئے. الٹیمیٹلی ساری کمپنیز کے بینیفیشری جو مریم صاحبہ ہوں گی. دیکھیں میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ سیاسی طور پر کیا صورتحال ہے کہ مریم صاحبہ یا کوئی، میں بینگ پروفیشنل دیکھیں نا، میں آپ تو پڑھیں نا. نہیں وہ بینیفیشری ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ناٹ دی ٹرسٹی. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مجھے اس چیز سے سروکار نہیں کہ کون سی سیاسی پارٹی انوالو ہے، کون سے سیاسی شخص انوالو ہے یا نہیں ہے. میں تو ایز اے پروفیشنل آپ کو یہ جو ہے اپنے ایکسپرٹیز کے طور پر یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ پرپس کیا ہوتا ہے
اور کس طرح اس کو ہینڈل کیا پرپز یہی ہے کہ جو بلیک منی ہے یا پیسے ہیں ان کو وائٹ کرنا، وائٹ کیا جائے یا کم ریٹ پر اس کو ٹیکس بچا. ہاں جی اب جی ڈاکٹر صاحب. دوسری صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پہلے حافظ صاحب سے کمنٹ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن خود کر دیتے ہیں. دوبارہ آپ نے انٹرپریٹیشن کر دی کہ جناب یہ کالے دان کو سفید، اس کی وجہ یہ کہ آپ نہیں کرتے، یہ خود کر دیتے ہیں آپ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی بات ہوئی ہے، ایک چیز اس میں بالکل یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں خود ہی آپ اندازے لگا رہے ہیں، مفروضے لگا رہے ہیں کہ فلاں کے نام پہ ہوگی، اس طرح ہوگی، جبکہ کمپنی کا اونر خود پاکستان کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک بہت بڑے چینل کے اوپر یہ بات کر چکا ہے. سر وہ اونر نہیں، انہوں نے کہا کہ کمپنی میری اونر کہتے نہ آپ ان کا بیان دوبارہ چلائیں، ابھی چلا کے دیکھیں. آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ کمپنی یہ ڈائریکٹر ہے ان کے. میں بتا رہا ہوں آپ گورنمنٹ کر سکتے ہیں کہ میں ان کمپنیوں کا اونر ہوں. گورنمنٹ بڑے آرام سے مریم صاحبہ لے کے کیوں جی مریم صاحبہ کو ڈاکومنٹس لے فائنینشیل بینیفٹ نہیں ملا ہے نہ انہوں نے قطعی طور پہ انہوں نے کبھی اس سے نہ کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیے. جس ٹرسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کون سے ٹرسٹی ہیں، لیکن انہوں نے ٹرسٹی ہونے کی وضاحت خود بھی کی ہے اور ہم بھی آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ ٹرسٹی صرف ان کی نگہبانی کی حد تک ہے. اچھا یہ فرمائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1937 سے یہ فیملی کیوں کے کاروبار میں ہے اور بہت پیسہ کمایا انہوں نے اور وہی پیسہ شفٹ کیا گیا حسین صاحب کو، یہ ہے نا؟ تو سر اس کا ریکارڈ تو ہوگا آپ کے پاس. بالکل ہے وہ تو. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پروگرام میں سارا ریکارڈ لے کے آیا جائے تو وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جس جگہ پہ بھی یہ ضرورت ہوگی وہ ریکارڈ دیا جائے گا. اور کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو کوئی مخفی ہو، جو کچھ پائی جا رہی ہو. ابھی مثال کے طور پہ حسن صاحب کا جو بزنس ہے لندن میں، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہاں میں نے قرضے بھی لیے، میں نے وہ سارے قرضے ادا کیے. آج میرے پلے اگر آپ لندن کی بات کریں 1 پاؤنڈ بھی قرضہ میرے ذمہ نہیں ہے. تو یہ کاروباری طریقے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شوقی صاحب. یہ اب تک جو میں محسوس کر سکا ہوں ساری گفتگو سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارے پیسے بالکل ٹھیک ہیں. 1937 سے یہ خاندان کاروبار کر رہا ہے اور اس سے پیسے کمائے ہیں اور وہ پیسے انہوں نے اپنے بچوں کو شفٹ کیے ہیں، بچوں نے وہاں پہ پراپرٹی لی ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ کیوں لوگ ناراض ہیں ان سے؟ وہ کہتے ہیں کس کے ہاتھ کا لہو تلاش کروں، پورے شہر نے دستانے پہن رکھے. اب دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام سامنے آ گئے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کو بچائیں گے، یہ پاکستان کو ترقی دیں گے، ہم بھی خوشحال رہیں گے، یہ بھی خوشحال ہوں گے. لیکن بیچ میں تو سارے ایسے نکلے کہ انہوں نے تو خون چوس لیا ہے قوم کا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 88 میں جب یہ پہلی مرتبہ بنے تھے سی ایم، اس کے بعد سے لے کے آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ جب سی ایم بنتے رہے، دوسری مرتبہ سی ایم بنتے تھے تو ایسے ڈبل ٹرپل ہوتے رہے. اس طرح یہ کبھی ہوئے نہیں ہے اس طرح کہ آپ کی 3 کمپنیاں ہو اور پھر ایک دم 24 کمپنیاں ہو جائیں، پھر ایک دم اس طرح کی چھلانگیں میں نے آج تک. ایک طرف تو کہتے ہیں جی پاکستان کی معیشت تباہ ہے. اگر پاکستان میں اتنا اچھا کاروبار تھا کہ 3 کمپنیوں سے 24 کمپنیاں، تو پھر پاکستان سے باہر کاروبار لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ پھر تو پاکستان کے عوام ہی اچھے تھے، آپ پاکستان ہی اچھا تھا کاروبار کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی کہ پاکستان کو لوٹا گیا ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے، یا تو معافی مانگ لے قوم سے، مزید اگر سیاست کرنی ہے، نہیں تو سیاست چھوڑ دی جائے. اگر اس طرح کی سیاست ہوگی تو پھر لوگوں قوم کا اعتبار ختم ہو جائے گا. پھر کیا خاک جمہوریت ترقی کرے گی؟ روبینہ صاحب 2 مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے. پہلا مطالبہ تو وہ صبح سے یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، اب اقتدار چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر اخلاقی ذمہ داری عائد ہوگی. دوسرا اب یہ کہتے ہیں کہ قوم سے معافی مانگ لیں جو غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے بعد آگے چلیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ایک خواب ہے پی ٹی آئی کا. میرے خیال پچھلے 3 سالوں سے وہ جو شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں اور راتوں رات یہ جو ہے وزیر اعظم یہ اپنا لگا لیں. وہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک جمہوری عمل ہے ملک میں جو کہ بڑے عرصے کے بعد ٹریک پہ آیا ہے اور اگر تو یہ جرائم ثابت ہو جاتے ہیں، اس پہ ایک ٹرائل ہوتا ہے، اس کے ادارے ہیں. یہ نہیں کہ جی کتنے واقعات ایسے خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہو چکے ہیں، اس سے بدتر واقعات ہیں، اس سے بدتر رپورٹنگ ہوئی ہے، لیکن کہیں آج تک میں نے دیکھا کسی نے استعفیٰ دیا ہو. لیکن اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. اگر ان کو واقعی ان کے پاس ان کو بھی ان کے ہاتھ کھلے ہوئے، اگر
یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے خلاف کے تحقیقات کر لیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ ان کے خلاف جو ہے اداروں میں درخواستیں دیں، جو طریقہ کار ہے قانون کا اس کو فالو کریں. لیکن آپ نے شروع میں اپنی جب انٹرو دیا اس میں آپ نے اسد زرداری صاحب کی تقریر کا ذکر کیا، تو ان کی تقریر کا ذکر میں یہاں بیان جو تھا جو بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر انہوں نے دیا، تو وہ بات تو درست تو ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ سب چیز جو ہے منور کی جا رہی ہے، جو دھرنوں کی سیاست ہے، یہ جو تماشا لگایا جاتا ہے پارلیمنٹ کے باہر، اور جس طریقے سے پھر بالکل ہی ان کو میرے خیال میں اگر عام بیچارے ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں یا اساتذہ اپنی ڈیمانڈز کے لیے یا ورکر ویلفیئر والے کر رہے ہوتے ہیں ڈیمانسٹریشن، ان کو تو مار مار کے پولیس جو ہے نا دھواں کر دیتی ہے. لیکن اس طرح کے لوگ جو ہیں کس طریقے سے وہاں آتے ہیں. پھر لیکن بات آپ کی درست ہے، خدشہ بھی زرداری صاحب کا درست ہے، بالکل درست ہے جی. آپ سب دیکھیں یہ جو ابھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ پھر سے لگایا جا رہا ہے، تو ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ بات کریں آپ کمزور نہیں ہوں گے تو یہ بات کمزوریاں ہیں نا، ہماری کمزوریوں کا علاج جو ہے نا وہ عوام کے پاس، عوام کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ ان کو ریجیکٹ کریں. 2018 کے الیکشن میں ریجیکٹ ہو گئے تو دوسری ان کی اگر بہت اچھی پرفارمنس ہوئی تو آپ کا خیال یہ ہے کہ بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف اور پورے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں پاناما لیکس بھی شامل ہوگی، باہر کی فورسز بھی شامل ہوگی. ایشورس بریک اور بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت صاحب، یہ خیال ایک پرسیپشن ہے کہ کچھ فورسز ہیں جو جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہیں یا میاں نواز شریف کو فارغ کرنا چاہتی ہیں اور سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہیں. بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، جیسے ایک نظام مصطفیٰ کے لیے پارٹیز اکٹھی ہوگی وہ ہے، یہ پاناما لیکس آ گئیں، یہ ہے بہت کچھ لوگ جو تھے وہ ریڈ زون تک پہنچ گئے. تو یہ ایک پرسیپشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا کہ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ دوسری فورسز کا ہمیشہ حصہ بن جاتے ہیں. جاوید صاحب، آپ جب بھی کرپشن کی بات آتی ہے نا تو یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ٹارگٹ عمران خان ہوتا ہے. دیکھو سازش کون کر رہا ہے، سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو جب بھی برطرف کیا گیا کرپشن پہ برطرف کیا گیا. جتنے بھی آج تک حکومتیں ختم ہوئی جمہوریت کے نام پہ وہ کرپشن کی بنیاد پر ختم ہوئی، وہ کسی سازش کے نتیجے میں ختم نہیں ہوئی. ابھی میری بہن نے کہا کہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. میری بہن، ہمارا خواب تو شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے. یہ پاناما لیکس کوئی پی ٹی آئی لیکس نہیں ہے. پاناما لیکس نے پوری دنیا میں بتا دیا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران رہے ان منسٹر بننے کی بات کر رہی انہوں نے اس ملک کے اندر کیا کیا ہے. تو یہ ہمارے خواب تو شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور قوم کو بھی پتہ چل گیا ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کے ایسٹ ڈکلیئر ہیں، جو کچھ ہے پاکستان کے اندر ہے، باہر اس کا کوئی ایسٹ نہیں ہے. تو میرے جو بھی ہے اب مہربانی کریں، بجائے اس کے کہ الزام تراشیوں میں پڑے، مہربانی کریں ڈیمانڈ کریں تحقیقات ہو اس ملک کے اندر. آپ لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں چلے جاتے ہیں. جی جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف کے بیٹے باہر ہیں تو عمران خان کے بھی باہر ہیں، عمران خان بھی باہر لے آئے. نہیں دیکھیں، اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں، عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور ان کے بیٹے وہاں کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ قوم کا حق بنتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے. لیکن آپ مجھے بتائیں، میں چاہتا ہوں میں امریکہ مجھے بھیج دیں، میں 20 سال گزار لوں، میں 20 فیکٹری نہیں بنا سکتا ہوں میرے بھائی، نہ آفشور کمپنیاں بنا سکتا ہوں. دیکھیں یہ پیسہ ہے، اگر یہاں آپ نے کمایا تو آپ ڈکلیئر کر دیں. آپ آج تک کیوں چھپتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ اس کا پیسہ نہیں ہے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ فلاں. آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کو اون کریں. سمپل سی بات ہے، آپ بتا دیں. اور بجائے اس کے میرے بھائی کہ آپ ایک وزیر صاحب جو ہے نا ہر شو میں بھیجا جائے تو کتنا پیسہ بنائیں گے. وہاں سے لیکن ان تمام تفصیلات میں جو اس وقت ہماری پارٹی کی سینئر ترین لیڈرشپ براہ راست پاکستان کے ہر چینل کو انٹرویو دے رہی ہے، بتا رہی ہے، جو آپ کے سوالات ہیں براہ راست ان کا جواب آ رہا ہے. کوئی چیز میں مخفی نہیں رکھی. نہیں بتا رہے آپ جو طریقہ کار ہے جس نے بات کی کہ وہ سارے مفروضے ہیں نا، مفروضے کی بنیاد پہ کہ یہ کمپنی وہاں بنائی گئی ہوگی، اس کا نام کسی اور پہ ہوگا، اس نے اس لیے سوچا ہوگا، اس نے اتنا ٹیکس بچایا ہوگا، اس نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوگی. میں آپ سب کو نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کے تمام میڈیا کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مفروضوں کی بنیاد پہ تو آپ مفروضے جہاں مرضی اس کو لے جائیں. لیکن اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں، میں مریم بی بی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر وہ خود بھی یہ دعویٰ کر رہی ہیں، ہم یہ بات ریکارڈ پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کمپنیوں کی مالک نہیں ہیں، ان کی فائنینشیل بینیفٹس ان کو نہیں مل رہے ہیں.
اگر ٹرسٹی ہیں فوڈ کی نگہبان ہے. سر فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر وہ مالک نہیں ہے تو میرا نام ڈال جو کہ مالک ہے ان کمپنیوں کے, اور خود انہوں نے مانا ہے اس بات کو کہ میں مالک ہوں ان کمپنیوں کا. ایک شخص خود اون کر رہا ہے, ان کا بھائی کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا. میں طارق فضل چودھری صاحب آپ بڑے اچھے انسان ہیں, کون سی بات ہے, آپ چھپانے والی کون سی بات ہے؟ دوسروں کی جگہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ لوگ آپ یہاں سے, آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ سے بتائیں لیگلی تھوڑی وضاحت اسپیکر ہوتے ہیں اس وقت آپ جاوید چودھری صاحب کو پیش کر دیتے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک غلط بحث میں پڑ گئے. قوم بھی ٹھیک شخص صاحب رکیے گا, قوم بھی ایک غلط بحث میں پڑ گئی ہے, سارا میڈیا بھی ایک غلط بحث میں پڑ گیا. ایشو یہ ہے کہ یہ کمپنیز ہیں, ان کا وجود ہے, خواہ وہ میاں صاحب کی اونڈ ہوں, سیف اللہ فیملی کی اونڈ ہو یا کسی کی بھی اونڈ ہو, وہ کمپنیاں موجود ہیں. ان کمپنیوں کے بننے پر جو اس کے بینیفیشری ہیں یا ٹرسٹی ہیں یا الٹیمیٹ اس کے اونرز ہیں, ان کے خلاف انویسٹیگیشن کہاں ہوگی؟ ان ملکوں میں ہوگی. وہ انویسٹیگیشن پاکستان میں نہیں ہو سکتی, بالکل صحیح, کیونکہ نہ وہ کمپنی یہاں ہے, نہ ان کا ڈیٹا یہاں ہے, نہ ان کا یہاں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا, باہر سے ہوگا. اور باہر لگا رہے ہیں یہ برائے مہربانی ان ملکوں میں کرنا پڑے گا. ختم ہو گیا. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ایک نقطہ اور جو آپ کے پاس چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں, اور اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. تہمینہ دورانی صاحبہ نے کمپنی بنائی 2010 میں, اور یہ اس وقت بنی تھی جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے. تو یہ بھی ایک سوال ہے جو بہت سے لوگ اٹھائیں گے کہ ان کو اس دور میں کمپنی بنانے کی کیا ضرورت تھی, باقی جو فیملی ظاہر ان سے پہلے یہ کمپنیاں بنائی. تو یہ بھی سوال ہیں, قوم سوال تو پوچھتی رہے گی اور آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.